आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सिंध हुकूमत के हाथों मेरिट के कत्ल का एक और संगीन वाक़या सामने आया है, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट ने अब चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नूर मोहम्मद जादमानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अताउल्लाह शाह को मुअत्तल कर दिया है। कल सिंध हाई कोर्ट की हैदराबाद बेंच ने ये अहकाम जारी किए। इल्ज़ाम है कि हुकूमत सिंध में सैकड़ों डॉक्टर्स तमाम तर कवायद और ज़वाबित को रोनते हुए नौकरियों पर रख लिए गए हैं। जी हाँ, एक मरतबा फिर हम सिंध हुकूमत और उसकी करप्शन की दास्तान आपके सामने रख रहे हैं। इस मरतबा मामला यह है कि हुकूमत सिंध का महकमा सेहत में 1000 के करीब डॉक्टर्स की आसामियों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों से लाजमी तहरीरी इम्तिहान लिए बगैर ही उन्हें महकमा सेहत में भर्ती करा दिया है। साल 2019 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को 1783 डॉक्टर्स की खाली आसामियों के लिए उम्मीदवारों को सिलेक्ट करने का टास्क दिया गया था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाकायदा इश्तहार के बाद तहरीरी इम्तहान और इंटरव्यूज़ के लिए करके बताया कि हज़ारों उम्मीदवारों में से सिर्फ 736 ही मेरिट पे उतरे हैं, यानी तकरीबन 1000 आसामियाँ खाली रह गईं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2 ही रोज़ बाद इन खाली रह जाने वाली आसामियों के लिए एक और इश्तहार जारी किया गया और इस मरतबा अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उम्मीदवारों से लाजमी तहरीरी इम्तहान लेना भूल गई। सिर्फ इंटरव्यूज़ लिए गए और यूँ पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध हुकूमत की मिली भगत से एक बार फिर मेरिट का गला घोट दिया गया। महकमा सेहत सिंध में नाअहल डॉक्टर्स भर्ती हो गए हैं और इस सारे अमल को मुतासर उम्मीदवारों ने अदालत में चैलेंज किया, जिसमें अदालत की जानिब से तलब करने पर चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अदालत की तलब करने के बावजूद पेश भी नहीं हुए, जबकि सेक्रेटरी कमीशन ने नताइज का अधूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। बहुत ही संगीन वाक़या है मेरिट के कत्ल का, एक और बहुत ही संगीन वाक़या। इसकी मज़ीद तफसीलात देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। तो गोया के सलाहियत ही नहीं थी पहले इन उम्मीदवारों की कि वो तहरीरी इम्तहान पास करते, तो वो जब फेल हो गए तो फिर एक नया इश्तहार दिया गया और फिर 1000 के करीब उम्मीदवारों को बग़ैर किसी इम्तहान के, तहरीरी इम्तहान के भर्ती कर लिया गया, जो कि शायद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इस अंदाज से इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। जी खान साहब, पहले जब तहरीरी इम्तिहान लिया गया था इन डॉक्टरों से, तो उसमें 2000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने वो तहरीरी इम्तिहान पास किया था। 2000 जिसमें फ़ीमेल भी थी और मेल भी थे, दोनों थे। उन 2000 का फिर इंटरव्यू हुआ। उन 2000 जो जिसने तहरीरी इम्तिहान पास किया था, उनमें से सिर्फ जो है ना तकरीबन 734 उम्मीदवार जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया और कहा गया कि जी यही मेरिट पे उतरते हैं और दूसरे मेरिट पे नहीं उतरते। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने दूसरा इश्तिहार दिया और जो दूसरा इश्तिहार दिया उसमें ये भी नहीं बताया कि कितनी असामियाँ हैं और उसमें कितनी मेल की हैं और कितनी फ़ीमेल की हैं, वो बाइफरकेट भी नहीं की। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया और सिर्फ इंटरव्यू लेकर और लोगों को भर्ती की तकरीबन 1000 असामियों पर भर्ती कर लिया गया। और इन उम्मीदवारों ने जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है, उनका इल्ज़ाम ये है कि जो लोग भर्ती किए गए हैं उनमें एक बड़ी तादाद उनकी है जो पहले जो रिटन का जो टेस्ट हुआ था उसमें फ़ेल हुए थे, यानी। और फिर उनका ये कहना था कि अगर आप लोगों को भर्ती करना था तो हम लोग रिटन पास हैं, हम लोगों को भर्ती कर लेते इंटरव्यू, क्योंकि उनको मनपसंद लोग भर्ती करने थे। और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया पिटीशन में कि ये बाकायदा इस पर रिश्वत ली गई है और सिफारिश चली है, क्योंकि हुकूमत को मनपसंद लोगों पहले जो है ना इम्तिहान, रिटन इम्तिहान में जो रिटन का इम्तिहान हुआ था उसमें पास नहीं हो सके थे, वो रह गए थे, उनको भर्ती करना था। इसलिए ये फिर इन लोगों को जो अहल लोग थे उनको ये मामला अभी ज़ेर समाअत है। और क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके वारंट हो गए। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अताउल्लाह शाह ने गलत रिकॉर्ड, अधूरा रिकॉर्ड दिया तो वो मुअत्तल हो गए। बहरहाल अभी ये ज़ेर समाअत है मामला और फ़िलहाल इसमें हुकूमत का या पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, उनका कोई मौक़िफ़ ही नहीं है। जी मैंने बातचीत की खान साहब इस मामले पे, मैंने रब्ता किया कंट्रोलर इम्तिहानात जो है हादी बख्श कलोड़ो साहब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से कि ये आप लोगों ने किस तरह, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कवायद हैं उनमें ये गुंजाइश मौजूद है। उसमें उसने एक सेक्शन 2 कोड किया कि उसमें टेस्ट जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जी रिटन टेस्ट, वाइवाज और इंटरव्यू तीनों हैं, उनमें से हम तीनों भी ले सकते हैं, वो ना चाहे
تو 2 بھی لے سکتے ہیں, 1 بھی لے کر جو ہے نا امیدوار منتخب کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ کرائٹیریا آپ لوگوں کے پاس ہے تو پھر یہی کرائٹیریا جو پہلے امیدوار تھے ان کے لیے کیوں نہیں اپلائی کی گئی, ان کو بھی یہ رعایت دی جاتی, صرف ان سے انٹرویو لیا جاتا یا صرف ان سے وائواز لیا جاتا. تو وہی کرائٹیریا جو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, تو آپ نے صرف مخصوص لوگوں کو اپائنٹ کرنے کے لیے یہ کیوں کیا؟ اب 22 تاریخ کو اس کیس کی سماعت ہے اور پرسنلی طلب کیا گیا ہے چیئرمین پبلک سروس کمیشن کو, اور سیکرٹری کو 22 تاریخ تک معطل کیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا یہ کافی ساؤنڈ کیس ہے, اور یہ میرٹ میں جو دھجیاں جس طرح اڑائی گئی ہیں وہ بالکل اس میں بہت بہت شکریہ. بالکل بہت شکریہ تیا کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امریکی انتظامیہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں, اور 2 ٹوک انداز میں اب انہوں نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی صورت ہو, کسی کنڈیشن کے بغیر بلا مشروط امریکی فوجیں 11 ستمبر تک 9/11 کی 20ویں برسی تک اس ملک سے نکل جائیں گی, افغانستان سے انخلا ہو جائے گا. پاکستان کے لیے کیا آپشنز ہیں یہ ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ 20 سال بعد اب اختتام کے قریب ہے. امریکی اور نیٹو افواج اب ہر صورت میں افغانستان سے اگلے 5 ماہ میں نکل جائیں گی. آج امریکہ کے معتبر اخبار نیو یارک ٹائمز نے امریکہ کے افغانستان سے فوجی انخلا کے فیصلے کو پاکستان کی بھی کامیابی قرار دیا, لیکن اخبار نے خدشہ ظاہر کیا کہ افغانستان میں طالبان کی ممکنہ جیت شاید پاکستان میں انتہا پسندی میں اضافے کا باعث بنے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی فوجیوں کی افغانستان سے واپسی کا عمل اس سال 11 ستمبر یعنی 9/11 کی 20ویں برسی سے پہلے مکمل ہو جائے گا. انہوں نے افغانستان میں 2 دہائیوں سے جاری امریکی پالیسی کی ناکامی کا کھل کے اعتراف کیا. I know there are many who will loudly insist that diplomacy cannot succeed without a robust U.S. military presence to stand as leverage. We gave that argument a decade. It's never proved effective. Not when we had 98,000 troops in Afghanistan, and not when we were down to a few thousand. So when will it be the right moment to leave? 1 more year? 2 more years? 10 more years? 10, 20, 30 billion dollars more than the trillion we've already spent? War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead and Al-Qaeda is degraded in Iraq, in Afghanistan. And it's time to end the forever war. جو بائیڈن کے پاس جواب نہیں ہے کہ اگر یہی آبجیکٹیوز تھے, اسامہ بن لادن کو ہی مارنا تھا اور افغانستان سے القاعدہ کا خاتمہ کرنا تھا, تو یہ آبجیکٹیو اور یہ ہدف تو کئی سال پہلے مکمل ہو چکا تھا. تو اس کے بعد سے اب تک امریکی فوجیں وہاں کیا کر رہی ہیں؟ یقینی طور پہ پاکستان کا افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے خطے کے تمام ممالک کے حوالے سے سب سے اہم کردار ہوگا. طالبان لیڈرشپ کی پاکستان سے دیرینہ وابستگی ہے. طالبان لیڈرشپ افغانستان کے انخلا کے بعد سے مسلسل پاکستان میں ان کا قیام رہا ہے. ان کے خاندانوں کا, ان کی روایت کا, ان کے تمام جو منسلکہ معاملات تہذیبی اور کلچرل اور رشتے کے معاملات تھے وہ سارے پاکستان میں رہے ہیں. دوسری جانب اشرف غنی کی حکومت ہمیشہ سے غیر مستحکم ہے. تبھی امریکی صدر جو بائیڈن نے خاص طور پر پاکستان اور ساتھ ہی روس, چین, بھارت اور ترکی سے افغانستان کی مزید مدد کرنے کا بھی کہا ہے. کل پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی فوج کے انخلا سے متعلق امریکی صدر کے اعلان کو سراہا. آرمی چیف نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان ہی پاکستان کے خطے اور اس خطے کے لیے بہترین مفاد میں ہے. امریکی فوج کا انخلا جو دوحہ معاہدے کے مطابق 1 مئی تک مکمل ہونا تھا, اس میں تاخیر کو طالبان نے معاہدے کی سخت خلاف ورزی کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام غیر ملکی افواج سے وہ فوری طور پہ افغانستان چھوڑے. ساتھ ہی امریکی صدر کے اعلان کو جنگ کے حمایتیوں کی ہار بھی قرار دیا گیا ہے. کل امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے افغانستان میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی, جس میں اشرف غنی نے کہا کہ وہ امریکی صدر کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی ترجیحات ترتیب دے رہے ہیں. اس پوری صورتحال میں پاکستان کا مرکزی اور مستقبل کا کردار اور پاکستان کے لیے بہترین آپشنز کیا ہو سکتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہی ہیں مدیحہ افضل, جو کہ فیلو ہیں فارن پالیسی کی اور فارن پالیسی پروگرام بروکنگز انسٹیٹیوٹ میں. بہت بہت شکریہ مدیحہ صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ بتائیے, آج نیو یارک ٹائمز نے بڑا تفصیلی مضمون لکھا ہے
اور اس میں انہوں نے بنیادی بات یہ کہی ہے کہ جہاں پر یہ طالبان کی کامیابی ہے یا افغانستان میں خطے کی جو صورتحال وہ تبدیل ہو رہی ہے، یہ کئی پہلوؤں سے پاکستان کی بھی کامیابی ہے۔ جی آئی تھنک اس میں اس آرگیومنٹ میں تھوڑے سے فلاز ہیں۔ اس میں یہ ہے سب سے بڑا کہ افغانستان میں امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے، لیکن افغانستان میں وار کنٹینیو کرے گی کابل اور طالبان کے درمیان، اور وہ افغانستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرے گی، اور اس انسٹیبلٹی کے ریپرکشنز ہوں گے پاکستان میں۔ پاکستان میں اگر افغانستان کی سول وار انٹینسیفائی کر جاتی ہے، افغانستان کے سٹیز میں چلی جاتی ہے، تو پاکستان میں ریفیوجی فلو زیادہ ہوں گی، پاکستان میں ملیٹنسی اور ٹیررزم انکریز کر سکتا ہے، اور پاکستان کی جو ایک ریلیشن شپ سمجھی جاتی ہے کہ طالبان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان مائنڈ نہیں کرے گا کہ طالبان ان پاور ہو ان افغانستان، وہ یہ چیز بھول جاتی ہے کہ پاکستان کی ریلیشن شپ طالبان کے ساتھ چینج ہو گئی ہے لاسٹ 20 ایئرز میں۔ اس میں ایک پہلا ریزن ہے کہ پاکستان نے خود اسٹرگل کیا ہے افغان طالبان سے ریلیٹڈ گروپ تحریک طالبان پاکستان کی ملیٹنسی اور ٹیررزم سے، اور اس میں دوسرا ریزن یہ ہے کہ طالبان اٹ سیلف ایوالو کر گئی ہے تھوڑی۔ طالبان کے فیلڈ کمانڈرز جو ہیں وہ پاکستان کے فلی کنٹرول میں نہیں ہیں، اور اوور آل جو گروپ ہے مگر مدیحہ دیکھیے یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں، آپ جو آرگیومنٹ دے رہی ہیں جس میں بہت وزن بھی ہے کہ طالبان پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، طالبان پہ پاکستان کا کوئی بہت بڑا انفلوئنس نہیں ہے، طالبان پاکستان کے کیا احسان نہیں مانتے، مگر یہ بات جب امریکی انتظامیہ یا جو وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ پھر پاکستان کو کیوں اتنا پریشر کرتی ہے کہ آپ انفلوئنس ڈالیں، آپ طالبان سے یہ کہیں، آپ طالبان سے کہیں دوحہ میں بات کریں، آپ طالبان سے یہ کروائیں، یہ ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ جی آئی تھنک اس میں یہ نیوانس ہونی چاہیے۔ لمٹس ہیں پاکستان کے طالبان کے کنٹرول پہ، پاکستان کی لیوریج ہے طالبان پہ لیکن لمیٹڈ ہے، اور پاکستان یہی آئی تھنک ویو دینا چاہ رہا ہے بار بار۔ امریکہ اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے میرا خیال ہے پاکستان کی لیوریج، اور وہ اس لیے اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے بیکاز امریکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ ویو ہے کہ پاکستان میں جو طالبان کی سینکچوریز تھیں اس کی وجہ سے امریکہ نے افغان وار لوز کی۔ تو پھر دیکھیے اگر یہی آرگیومنٹ ہے، اگر یہی آرگیومنٹ جو 4 ایڈمنسٹریشنز جو ہیں 20 سال سے دے رہی ہیں، $2 کھرب خرچ کرنے کے بعد، 1.25 لاکھ فوج لگانے کے بعد، نیٹو افواج کو لگانے کے بعد، تو پھر تو طالبان تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کے احسان کو مانے، پھر وہ تو پاکستان کے جو پاکستان کہے اس کو یقیناً دل سے مانے، مگر آپ خود فرما رہی تھی شروع میں کہ پاکستان کا ایسا کنٹرول نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں یہ بات میں وزن نہیں ہے، اور یہ شاید صرف اس کی جو ہے ایکسپلائٹیشن ہے مختلف سچویشنز کی۔ جی آئی وڈ سے کہ پاکستان کا ایز آئی سیڈ لیوریج ہے لیکن لمیٹڈ ہے لیوریج، اور وہ ریئلسٹک ایک ریکگنیشن ہونی چاہیے۔ اسی لیے پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ پاکستان شوڈ ڈو مور ٹو سپورٹ۔ پاکستان اس ڈو مور پہ پریشان ہوتا ہے کہ پاکستان اور کیا کرے، بیکاز پاکستان طالبان کو ٹو دا ٹیبل لایا۔ ظاہر ہے پاکستان کی لیوریج ہے لیکن اس کے لمٹس ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو جو ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے طالبان کی اسینڈنس سے یا افغانستان کی ایک انسوئنگ سول وار سے، وہ بھی ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ جب روس کے خلاف یہاں جنگ ہو رہی تھی، جب امریکہ نے اپنی پوری قوت سے اپنے تمام الائز کے ساتھ کھربوں ڈالر لگا کے یہاں پہ انسرجنسی کو بنایا، اور پھر یہ اسلامک ایکسٹریمزم کو آگے بڑھایا، پھر ان جماعتوں کو آگے بڑھایا، اور پھر جب اپنا وقت نکلا یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اب اس جنگ کے بعد بھی جب یہ کیفیت ہے کہ بہرحال جو فوجی طور پہ وہ قابو نہیں کر سکے اس انسرجنسی کو، اور اب انہوں نے کہا 20 سال ہو گئے، $2 کھرب ہو گئے، 3000 فوجی ہمارے مر گئے، تو اب ہمیں واپس جانا ہے، تو پاکستان تو اس پوری صورتحال کا وکٹم ہی وکٹم ہے۔ اگین اس میں بھی نیوانس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا وکٹم ہوڈ لمیٹڈ سمجھا جاتا ہے، اس لیے ظاہر ہے پاکستان نے سفر کیا ہے، اسپیشلی جو طالبان کی کریشن نے پاکستان کو ہارم کیا ہے اس سے۔ However,
جو افغان طالبان کی پاکستان میں الج سینچریز ہیں ان کی وجہ سے افغانستان کہتا ہے کہ افغانستان نے سفر کیا ہے. سو اس اسٹوری میں دونوں طرف نوانس ہے اور دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتی ہیں اور اسی لیے ریلیشن شپ میں ہمیشہ انٹریکٹیبل پرابلمس رہی ہیں. آئی تھنک جو کی ہے ریکگنائز کرنے والی وہ یہ ہے کہ ابھی 20 ایئرس سے بہت ایک ڈفرینٹ ٹائم تھا. سو فار انسٹنس ایک پیس پروسیس چل رہا تھا دوحہ میں, ایک استنبول کانفرنس اپ کمنگ تھی, اور امریکن جو ٹروپ پریزنس ہے وہ لیس دین 5% ہے جو امریکن ٹروپ پریزنس تھی 10 ایئرز اگو. سو امریکہ تو آلریڈی بالکل وائنڈ ڈاؤن کر چکا تھا یہ وار. امریکہ ودرا کر ہی رہا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگری کیا ہی تھا دوحہ میں ودرال کے لیے, لیکن کچھ کنڈیشنز سیٹ تھیں. ان کنڈیشنز میں کاؤنٹر ٹیررزم کمٹمنٹس تھیں, ان کنڈیشنز میں ایک ریڈکشن ان وائلنس اور کوئی پروگرس ٹورڈز دا پیس ٹاکس تھی. جہاں یہ چیز ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے جو ودرال کی ٹائم لائن سیٹ کی ہے اگلے 4 مہینے میں, ان میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں. ودرال ہوگی ریگارڈلیس آف پیس, ریگارڈلیس اگر کوئی ریڈکشن ان وائلنس ہوگی, ریگارڈلیس آف دا طالبان بریکنگ ٹائز ود القاعدہ. تو آئی تھنک یہ ریکگنائز کرنا بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بہت بہت شکریہ. مدیحہ افضل واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھی, بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد شائقین کرکٹ کے لیے ایک اور عمدہ خبر. ساؤتھ افریقہ کو پاکستان نے 3-1 سے T20 میں شکست دے دی ہے. بڑی شاندار پرفارمنس, بڑی شاندار کامیابی. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کرکٹ شائقین کے لیے ایک اور بڑی خوشگوار خبر. پاکستان کے دورہ ساؤتھ افریقہ کا اختتام ہوا ہے اور زبردست جیت سے ہوا ہے. پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر قبل ساؤتھ افریقہ کو T20 سیریز میں 3-1 سے ہرا دیا. آج کا چوتھا میچ پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 وکٹوں سے جیتا. ساؤتھ افریقہ کا 145 رنز کا ٹارگٹ پاکستان نے آخری اوورز میں پورا کیا. آج کی میچ کی خاص بات فخر زمان کی دھواں دار بیٹنگ تھی, جبکہ فہیم اشرف نے 4 اوور میں صرف 17 رنز کے بس 3 وکٹس لے کے مین آف دی میچ بنے. تیسرے حال کپتان بابر اعظم نے اچھا کیا, جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دیا. آج کا T20 بہت ہی مزیدار میچ تھا, اس کا مختصر احوال دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار کے آخری 28 مہینے ہیں. یہ 28 مہینے, اس 28 مہینوں کے دوران ان کی حکومت کی کارکردگی چاہے پنجاب میں ہو, چاہے KP میں ہو یا وفاق میں ہو, میک اور بریک اس کی پروپوزیشن ہے. اگر بہتر ہوتی ہے کارکردگی گزشتہ 2.5 سال کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوتی ہے, کلیدی مسائل حل ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں, مہنگائی میں کمی آتی ہے, معیشت کاروبار تیزی سے ترقی کرتی ہے اور عذاب جان انرجی کرائسس کم ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, گردشی قرضوں پر ایک بڑی مار پڑتی ہے, تو کہیں جا کے وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ PTI اور عمران خان آئندہ الیکشن جیت پائیں, ورنہ مشکل ہوگا. عمران خان اس چیلنج سے واقف ہیں اور اب اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے انہوں نے آج ایک نئی ٹیم میدان میں اتاری ہے. کابینہ میں کئی تبدیلیاں کی ہیں, 5 وفاقی وزراء کے قلمدان تبدیل کیے ہیں. سب سے اہم تبدیلی ہے نامور بینکار اور سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین کو وزارت خزانہ اور وزارت ریونیو سونپی گئی ہے. معیشت اور کاروبار سے منسلک تمام معاملات کی اس وقت سپرویژن جو ہوگی وہ شوکت ترین صاحب کے پاس ہوگی اور ان کے ساتھ ایک اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بھی کام کرے گی. وزیر خزانہ اس وقت جو عبوری وزیر خزانہ حماد اظہر تھے, اب انہیں بہت ہی امپورٹنٹ وفاقی وزیر توانائی مقرر کر دیا گیا ہے. عمر ایوب صاحب سے اب معذرت کر لی گئی ہے بالآخر اور انہیں وزیر اقتصادی امور بنا دیا گیا ہے. خسرو بختیار کو وزیر صنعت و پیداوار بنایا گیا ہے. ٹیلنٹڈ آدمی ہیں اور یقیناً وزارت صنعت و پیداوار کو حماد اظہر بہت ہی ایفیشنٹلی چلا رہے تھے, لیکن اب ان کو کیونکہ انرجی سونپی گئی ہے, خسرو بختیار صاحب کو صنعت و پیداوار ملے گی. فواد چودھری صاحب ایک بار پھر وزیر اطلاعات و نشریات بن گئے ہیں, جو کہ وہ اس حکومت کے ابتدائی
مہینوں میں تھے۔ شبلی فراز کو فی الحال وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سونپ دی گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی حکومت کے اگلے 28 ماہ میں معاشی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار شوکت ترین اور حماد اظہر کی پرفارمنس پر ہوگا۔ یہ وہ دو کھلاڑی ہیں جو کہ کامیاب ہوئے تو پی ٹی آئی کی حکومت کامیاب ہوگی، اور اگر یہ ناکام ہوئے تو خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے لیے آئندہ الیکشن میں کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ شوکت ترین کو معاشی اور کاروباری میدان میں جھنڈے گاڑنے ہیں، جبکہ حماد اظہر کو بجلی گیس سیکٹر کو 2750 ارب روپوں کے گردشی قرضوں سے نکالنا ہے۔ اسد عمر، ڈاکٹر حفیظ شیخ اور حماد اظہر کے بعد شوکت ترین پی ٹی آئی حکومت کے چوتھے وزیر خزانہ ہیں۔ ان کے پاس ریونیو کی ذمہ داری ہے، اور پچھلے ہفتے سابق چیئرمین ایف بی آر جاوید غنی کے عہدے کی مدت پوری ہونے پر وزیر اعظم عمران خان نے شوکت ترین کی بشاوت سے عاصم احمد کو چیئرمین ایف بی آر لگایا تھا۔ شوکت ترین وزیر اعظم کی سربراہی میں 18 رکنی اکنامک ایڈوائزری کونسل کی بھی کنوینر ہوں گے، جس میں پاکستان کے چوٹی کے ماہرین کاروبار سے، معیشت سے اور اہم شعبوں سے ان کو چنا گیا ہے۔ یقیناً ایک بہت ہی عمدہ کونسل تشکیل دی گئی ہے جو شوکت ترین صاحب کی معاونت کریں گی۔ کل ہمارے پروگرام میں نامزد وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے اپنے چیلنجز اور اہداف بتائے، معاشی ٹارگٹ حاصل کرنے کا روڈ میپ بھی دیا۔ بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسٹریٹجی سیدھی ہے۔ اب ہم نے گروتھ موڈ میں جانا ہے، اکانومی کو 4-6%، 7% کے لیول پہ لے کے جانا ہے۔ پی ایس ٹی پی پڑی ہوئی ہے جو کہ خرچ نہیں ہو رہی، پھر آپ کا ہاؤسنگ ہے اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ ایگریکلچر جو ہے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ایگریکلچر، اس سے آپ کی فوڈ شارٹیجز ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس پہ توجہ دینی پڑے گی۔ پھر آپ کی ظاہر ہے سوشل سیکٹر جو ہے، سوشل سیفٹی نیٹ، اس وقت غربت جو ہے کافی اوپر جا چکی ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں گی۔ ایف بی آر جو ہے، ریونیوز جو ہیں ہمارے وہ 10-10% ہے، اصلاح کرنی ہے ایف بی آر کی، تاکہ یہ اگلے 5 سے 7 سال میں ہم 20% تک جائیں۔ سی پیک کے تحت ہم نے جو اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہیں، اس کے بیچ میں ہمیں باہر سے انویسٹرز لانے پڑیں گے، اسپیشلی چائنیز انویسٹرز لانے پڑیں گے۔ ایس او ایز اور پاور سیکٹر کے جو پرابلمز ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ لوگوں پہ بوجھ بھی نہ پڑے گا۔ کتنا بڑھائیں گے یار؟ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے 4.95 پیسے اگلے 15 مہینوں میں بڑھا دیں، نہیں بڑھ سکتا، یہ نہیں بڑھائیں گے۔ پاکستان میں انرجی سیکٹر عمران خان حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ گردشی قرضے 3.25 ارب روپے کے ہو چکے ہیں، گیس کمپنیز کے خسارے میں ہیں، جبکہ بجلی کی ڈسکوز اور جینکوز قومی خزانے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ نئے وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کو انرجی سیکٹر کے خساروں کو دلدل سے نکالنا ہوگا۔ عمران خان کی فیصلہ کن میچ کی فیصلہ کن ٹیم، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں جناب عابد قیوم سلہری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ٹی پی آئی۔ بہت بہت شکریہ سلہری صاحب۔ بالکل فائنل میچ کے یہ معاملات ہیں عمران خان کے لیے، ظاہر ہے کہ اگلے 28 مہینوں میں کارکردگی دیتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں تو اگلے الیکشن میں چانس بنے گا، ورنہ چانس نہیں بنے گا، اور آج اس کے لیے انہوں نے بنیادی تبدیلیاں کی ہیں۔ اوور آل جو چینجز ہوئی ہیں جو آج ہم نے دیکھی ہیں، آپ کا ایک اوور ویو کیا ہے اس پہ؟ آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں بہت اچھے طریقے سے اس کا سین سیٹ کر دیا ہے۔ اصل چیز اب یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ ہمارے پاس کوشچن کتنا ہے اور اس کوشچن کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اور ابھی 2 روز پہلے ہی ہمارے پاس ایس ٹی پی آئی میں ہم نے ٹریزا ڈبان کو اپنے ایک ویبینار میں ایک کنورسیشن کے لیے بلایا ہوا تھا، اور اس کا جو کی میسج یہ محترمہ ہیں، یہ آئی ایم ایف کی کنٹری ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں۔ جی آئی ایم ایف کی کنٹری ریپریزنٹیٹیو، تو ہم نے ان کو ایس ٹی پی آئی میں ایک کنورسیشن کے لیے بلایا تھا، تو جو کی میسج میں نے اس سے نکالا وہ بڑا کلیئر تھا کہ جو تیسری ویو پاکستان کو جس طریقے سے ہٹ کر رہی ہے کرونا کی، تو پاکستان کے پاس یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ تو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ایڈجسٹرز کا، کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس ایڈجسٹرز موجود ہیں، پاکستان اپنے ٹارگٹس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے کرونا کیسز کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے حساب سے، جو اکانومی پہ امپیکٹ آ رہا ہے منفی، اس کو روکنے کے لیے۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا تھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ جیسے ہمیں پہلی ویو پہ جو ریپڈ فائنانس انسٹرومنٹ کے تحت $1.4 بلین مل گئے تھے، تو کیا اب بھی کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے کرونا پھیلتا جا رہا ہے، اگر دوبارہ 15-17 ملین
ملین گھرانوں کو 12,000 روپے مہینہ کے حساب سے دینا ہو اور حکومت پاکستان دوبارہ رجوع کرے تو کیا IMF اس کو دیکھے گا؟ تو ان کا خیال تھا کہ کووڈ کو روکنے کے لیے اگر پاکستان کے اپنے وسائل کم پڑ گئے تو IMF جو ہے وہ پوری دنیا کی ہیلپ کر رہا ہے، وہ پاکستان کی ہیلپ بھی کر رہا ہوگا. تو یہ کچھ اشارے تھے جو کہ اس وقت نئی ٹیم کو ایک کوشن دیتے ہیں اور اسی کے اندر رہ کے اب اپنا نیکسٹ بجٹ جو ہے وہ بنانا ہوگا. جب بھی پاکستان IMF کے کسی پروگرام میں ہوتا ہے تو بجٹ کے کچھ خد و خال وہ تو آلریڈی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ریونیو کہاں تک لے کے جانا ہے، آپ کے پاس فسکل ڈیفیسٹ کی گنجائش کیا ہے. لیکن یہ سال پچھلے سال کی طرح چونکہ کرونا ایئر ہے تو اس میں فلیکسیبلٹی موجود ہے. اور جیسے کل آپ کے پروگرام میں شوکت ترین صاحب نے جو عندیہ دیا تھا کہ اس وقت ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا ہوگا، IMF کے پروگرام میں یہ پروویژن موجود ہے کہ سوشل پروٹیکشن کو زیادہ مضبوط بنایا جائے، جو احساس پروگرام کے تحت ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں ان کو زیادہ مضبوط بنایا جائے. اور یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز صرف فوڈ اور باقی چیزوں پہ نہیں بلکہ انرجی پہ بھی اس پہ حماد اظہر صاحب کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہوگی. لیکن سلیری صاحب دیکھیے کیونکہ اب یہ وہ پہلے والے 2.5 سال تو نہیں ہے. پہلے والے 2.5 سال میں آپ نے IMF پروگرام لیا، سختیوں کو انفورس کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انفلیشن ہوا، مہنگائی ہوئی، شروع میں انٹرسٹ ریٹ ہمارے 13.5% چلے گئے اور ایک مور اور لیس قیامت کا سما تھا شروع کے اندر. اور چلے حکومت کے ابتدائی سال تھے، اب تو یہ ہے بالکل فائنل 2-2.5 سال کی بات ہے. اب یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی یہ حکومت کی اس قسم کی ٹائٹننگ جو ہے وہ رہے، مزید بجلی کے دام بڑھ جائیں، مزید گیس کے دام بڑھ جائیں. شوکت ترین صاحب تو گروتھ کی بات کر رہے ہیں، 6% کی 7% کی بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، ورنہ تو شارٹ PTI یہ الیکشن ہار جائے گی اور عمران خان کسی صورت میں الیکشن نہیں جیت سکتے. تو اب بہرحال اس بیلنس کو کیسے مینٹین کرے یہ نئی ٹیم اور عمران خان کہ ایک جانب IMF پروگرام ہے اور دوسری جانب آپ کو اس چنگل سے لوگوں کو نکالنا ہے اس مصیبت سے. جی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ اب ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا پڑے گا انرجی میں بھی اور نان انرجی انفلیشن کو کنٹین کرنے کے لیے اور لوگوں کی قوت خرید کو بہتر بنانے کے لیے. اور اس کے بعد جو شوکت ترین صاحب کے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے، ابھی پچھلے ہفتے جو 3 رپورٹیں آئیں، IMF کی رپورٹ تھی، ورلڈ بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ دیا اور ایک UNDP کی رپورٹ تھی، نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ. تو ان تینوں رپورٹوں میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ لائیولیہڈ جو ہے لوگوں کا روزگار وہ کووڈ سے امپیکٹ ہوا ہے. اب جو بھی اگلے پروجیکٹس ہوں گے، پروگرامز ہوں گے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں کافی سارے لوگوں کو آبزارو کیا گیا ہے آلریڈی جابس کی جب بات ہوتی ہے. تو شوکت ترین صاحب کا چیلنج یہ ہوگا کہ PSDP کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے کہ اس سے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پیدا ہوں، روزگار پیدا ہو. روزگار پیدا ہوگا تو لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھے گی اور جو بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے اس کی جو شکایات ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوں گی. اسی طرح سے انرجی پہ صرف ٹیرف بڑھانا ہی حل نہیں ہے، اس کی جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں ان کو روکنا، جو فیول مکس ہے اس کو بہتر بنانا اور جو اس وقت IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بجلی نہ استعمال کرنے کی صورت میں جو ہرجانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے اس کو بجلی کا زیادہ استعمال کر کے آپ وہی جو پینلٹی ان کو دیتے تھے وہ آپ کنزیومر کی طرف ٹرانسفر کر کے اس سے بچ سکتے ہیں ان چارجز سے. تو کچھ آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہیں ان پہ کام کرنا ہوگا. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اٹس ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. جی سلیری صاحب، اور اب اس کے لیے ایک اور فورم تشکیل دیا، ایک بار پھر اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ایک بنی ہے اور اس حکومت پہ نہ جانے کتنی اس قسم کی ایڈوائزری کاؤنسلز بنی ہیں، اس میں بھی آپ شامل ہیں. فورم بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں اور اگر یہ چیلنج جیسا سامنے ہے اور شوکت ترین صاحب ایک ڈوئر ہے، ان کی ایک پہچان ہے کہ وہ ڈوئر ہیں، پشنگ ہیں اور کام کروانا جانتے ہیں. تو آپ کتنی پر امید ہیں کہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ایک فائٹنگ چانس ملا ہے PTI کو آئندہ الیکشن میں عمران خان کو کہ وہ ڈیلیور ہو جائے اور ایک ہم اکنامک اور بزنس وائبرنسی دیکھیں، جاب کریشن دیکھیں، لوگوں کی زندگیاں تھوڑی آسان ہوتی دیکھیں، وہ اپنے بجلی کے بل پے کر پائیں، گیس کے بل پے کر پائیں. اگلے سال 1.5 سال میں ایسی سچویشن بنتی دکھ سکتی ہے. دیکھیے مشاورتی کونسل جو ہے وہ تبھی رول ادا کر سکتی ہے اگر اس سے مشورہ لیا جائے. اسد عمر صاحب کے جانے کے بعد مشاورتی کونسل جو تھی وہ قائم تو تھی لیکن اس کی کوئی ایک بھی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. تو اس میں جو آپ کو ایک کلیکٹیو
ایڈوائس ہوتی ہے وہ نہیں مل پائی تھی, لوگوں سے انڈیویجولی تو رابطے کیے جاتے تھے. اب اگر یہ والی مشاورتی کونسل, اور مجھے امید ہے کہ اس کے اجلاس جو ہیں وہ کافی ریگولیرٹی کے ساتھ ہوں گے. اس پہ دیکھیے, اس پہ کافی سارے سابق وزرائے خزانہ موجود ہیں, سابق گورنر اسٹیٹ بینکس جو ہیں وہ موجود ہیں, اور نامور اکیڈمیشین جو ہیں وہ اپنے اپنے سیکٹرز کے وہ موجود ہیں. ان کا جو بھی ایک کلیکٹیو رائے ہوگی اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک صائب مشورہ جو ہے وہ دے رہے ہوں گے. دوسری چیز اس وقت جو ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ چونکہ یہ کووڈ کی سچویشن ایسی ہے جس میں کہ تھوڑا سا ہمیں کشن ملتا ہوا نظر آتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں. ادروائز اگر آپ اسٹریٹ جیکٹ میں ہو آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو شاید بہت زیادہ اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, لیکن اس وقت جس طریقے سے حالات گویا مختصراً یہ ہے, معاف کیجیے گا زلیری صاحب, مختصر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت ریسیپٹیو ہے. آئی ایم ایف اپنا ایک سخت گیر رویے کے ساتھ نہیں, وہ ریسیپٹیو رویے میں ہے, اور شوکت ترین صاحب اب جب اپنا کام شروع کریں گے تو انہیں ایک ریسیپٹیو آئی ایم ایف ملے گی. پاکستان کا کیس اچھی طرح سے پلیڈ ہوا تو انشاءاللہ ہمیں ایک بہتر ایڈجسٹمنٹ ملے گی آئی ایم ایف سے. جی بالکل, میں آپ سے متفق ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فسکل سلپیج جس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں کووڈ کے لیے سپینڈ کرنا تھا, یا ہمیں چھوٹی صنعتوں کو سپورٹ کرنا تھا, یا سوشل پروٹیکشن میں پیسے دینے تھے, اور اس کی وجہ سے جو فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, آمدنی اور اخراجات کا توازن, تو آئی ایم ایف اس پہ آپ کو باز پرش نہیں پوچھ گچھ نہیں کرے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلہری ہمارے ساتھ موجود تھے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے, شاید پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کو آج حکومت نے بلاک کر دیا. جزوی بلاک تھا جو تقریباً 3-4 گھنٹے چلا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آج جمعہ کی نماز کے آس پاس کالعدم تنظیم کوئی مظاہرے ارینج نہ کر سکے, کوئی مشکل صورتحال لا اینڈ آرڈر کی نہ پیدا ہو سکے. اس کے لیے یہ تمام سچویشن اٹھائی گئی, مگر غیر معمولی تھی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج پاکستان میں پہلی بار سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کو جز وقتی طور پر شٹ ڈاؤن کر دیا گیا. وزارت داخلہ کے حکم پر پی ٹی اے نے صبح 11 بجے سے شام 3 بجے تک ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب اور ٹیلی گرام کی سروسز کو معطل کر دیا, اور ٹھیک 4 گھنٹے بعد یہ تمام سروسز بحال ہوئی. اگرچہ وزارت داخلہ نے اپنے نوٹیفیکیشن میں سوشل میڈیا پر اس پابندی کی کوئی وجہ نہیں بتائی, لیکن یہ پیش رفت سیکیورٹی خدشات, ممکنہ احتجاج اور متوقع کشیدگی کے باعث سامنے آئی ہیں. آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سوشل میڈیا بند کرنے پر باقاعدہ عوام سے معذرت کی. میں بطور وزیر داخلہ معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے 3 گھنٹے کے لیے سوشل میڈیا کو بند کیا, اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام ان کو بند کیا کیونکہ ان کی کال ایسی تھی کہ شاید یہ جمعے کے بعد نکلیں. آگے سے ایسا نہیں کریں گے, اور سارا جمعہ پرسکون گزرا ہے, سارا پاکستان خیریت سے, انہوں نے کسی جگہ کوئی باہر دین نہیں نکلے. آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ دہشت گرد اور اشتعال انگیزی پھیلانے والے اور سوشل میڈیا کے سارے ملک میں بے چینی اور ملک میں انتشار پھیلانے والے لوگوں کو شکست ہو گئی ہے. انشاءاللہ آگے سے آپ کوشش کریں گے کہ یہ سوشل میڈیا کی بھی تکلیف نہ ہو. پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر احتجاجی مظاہروں اور خصوصاً محرم الحرام میں اور حساس مقامات پر موبائل فون سروسز بند کی جاتی ہیں. پچھلے 2 ماہ میں 2 بار فیس بک اور واٹس ایپ نے از خود اپنی سروسز معطل کی تھی, لیکن سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر آج پہلی بار سوشل میڈیا ایپس کو عارضی طور پہ مکمل طور پہ یعنی کہ تمام ایپس کو بند کیا گیا. سپریم کورٹ نے ستمبر 2012 میں گستاخانہ فلم کی وجہ سے یوٹیوب پر پابندی کا حکم دیا تھا. پاکستان میں 21 ستمبر 2012 کو سرکاری سطح پر توہین آمیز فلم کے خلاف احتجاج ہوا تھا, اور ہنگاموں میں تقریباً 22 افراد جاں بحق اور 180 زخمی ہو گئے تھے. 3 سال 4 ماہ بعد جنوری 2016 میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے یوٹیوب کو بحال کرنے کی اجازت دی تھی. اس غیر معمولی واقعے میں جس میں آج پاکستان میں تمام سوشل میڈیا ویب سائٹس کو ایپس کو بند کیا گیا, اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فواد چودھری, جو اپنے وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان دوسری بار سنبھالنے کے بعد پہلی بار ہمارے پروگرام میں وزیر اطلاعات کی حیثیت سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, ویلکم ٹو دا شو. بڑا ایک ناخوشگوار سا واقعہ ہے, پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں تمام یہ جو ایپس ہیں سوشل میڈیا ایپس ان کو بند کر دیا گیا.
اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نے اوور ری ایکٹ کیا، کیونکہ ایسی کوئی کیفیت پورے ملک میں کہیں نظر نہیں آئی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ 11 بجے یہ ایپس بند ہو گئیں تو بہت بڑے مظاہروں کے سارا پلان جو تھا وہ تہس نہس ہو گیا. کمران صاحب بالکل درست بات ہے، اور ذاتی طور کے اوپر میرا نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل یہی رہا ہے کہ ہمیں ان ایپس کے اوپر پابندی بالکل اس طرح سے نہیں لگانی چاہیے. اور جس پہلے آپ نے واقعے کا حوالہ دیا یوٹیوب بین کرنے کا، اس کا نقصان ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ جو تمام بڑی انٹرنیشنل کمپنیز تھیں، یوٹیوب، فیس بک، وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان چلی گئیں اور وہاں پہ انہوں نے دفتر اپنے بنا لیے، اور ابھی تک پاکستان میں یہ جو مین بڑی کمپنیز ہیں ان کے دفتر نہیں بنائے جا سکے. اور انفارچونیٹلی یہ جو کمپنیاں ہیں یہ کمپنیاں نہیں ہیں، یہ ملک ہیں، کیونکہ ان کے جو بجٹس ہیں وہ ملکوں سے بھی زیادہ ہیں. اور میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں ان کمپنیز کو بہت اعتماد میں لے کر آگے چلنا چاہیے. لیکن آج کا جو بندش ہوئی ہے جو 3 گھنٹوں کے لیے، اس کی جو نوعیت ہے وہ تھوڑی مختلف تھی. کیونکہ دیکھیے نا، ایک شدت پسند تنظیم ہے جو کہ ایک ایسے پرتشدد مظاہروں کے لیے اس کو بطور ویپن یوز کر رہی ہے. تو اس کو پھر آلٹرنیٹ کیا ہے اگر آپ اس کو نہ روکیں؟ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اگر ہمارے ان کے آفیسز یہاں پر ہوتے اور ہمارا ان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا تو شاید یہ جو کمپنیاں ہیں یہ خود ہی ایسے اقدامات کرتی کہ یہ کانٹینٹ ہی اس قسم کا جو ہے وہ یوز نہ ہو سکتا. اس کی غیر موجودگی میں ظاہر ہے یہ واحد حل یہی تھا. مگر مجھے یہ فرمائیے گا کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس تنظیم نے یا اس سے منسلکہ یا ان کے حمایتیوں نے کوئی بہت بڑا کوئی مظاہروں کا پورے پاکستان میں کوئی بڑی اسکیم تھی جس میں کچھ ہونے والا تھا، لیکن کیونکہ واٹس ایپ بند کر دیا اور یا آپ نے فیس بک اور ٹویٹر بند کر دیا، اس وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. میرے خیال میں یہ خبر شاید اتنی مناسب نہیں تھی کہ کوئی پتہ نہیں کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا ہونے والا ہے. تو میں تو ذاتی طور کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل سے جو ہینڈلنگ ہوئی ہے اس تنظیم کی، ان مظاہروں کی وغیرہ کی، وہ بڑی اچھی ہوئی ہے. اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری پولیس نے جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا، اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اور اس میں کوئی یہ آگے اس قسم کی کوئی بڑا رکھنا نہیں دے سکتے تھے. اور آپ کا جو یہ ایک آرگیومنٹ ہے اس میں بھی بہت وزن ہے، لیکن شاید جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اور انہوں نے شاید آپ کی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اقدامات اس سے زیادہ کر لیے جتنے کی ضرورت تھی. لیکن یہ کہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ہی آپ اس کو ہی. اچھا فواز صاحب دیکھیے، آج انڈرسٹینڈیبل ہے، چلے حکومت رسک نہیں لے رہی، کوئی بڑی لا اینڈ آرڈر کی رمضان میں جمعے کے وقت کوئی صورتحال پیدا ہو چلیں، مگر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس قسم کے اقدامات یہ وہ آپ کا فلسفہ، آپ کی جماعت کا فلسفہ اور آپ کے جو قائد کا فلسفہ ہے اس سے متصادم ہے. آپ اس قسم کی سوچ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جب سوچ نے جنم لیا تھا کہ اس پہ قدغن ہونی چاہیے، اس پہ حکومت کی گرپ ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، تو آپ کو شاید بھول گئے ہوں. لیکن مجھے ضروری ہے کہ میں آپ کو عمران خان صاحب کی بات یاد دلاؤں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ خود کس چیز پہ سٹینڈ کرتے رہیں. سوشل میڈیا کو بند کرنا یہ تو یہ اتنا احمقانہ فیصلہ ہے، یعنی آپ اپنے ملک کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں دنیا سے. یہ تو پاگل پن ہے. یہ تو سارا نوجوان یوتھ سب سوشل میڈیا پہ پہنچ گئے ہیں، اس کا استعمال ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں، بزنسز میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسی حرکت کوئی نہ کرے کہ لوگوں کا منہ بند کریں، ہمیں مجبور نہ کریں تحریک انصاف کو پھر سے سڑکوں پہ آنے کے لیے. فواد چودھری صاحب، کون آپ کو مجبور کرے گا؟ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. نہیں، لیکن عمران خان کے ویوز تو آج بھی یہی ہیں، اور جو اس وقت بھی جو ان کے خیالات ہیں عدلیہ کی آزادی کو لے کر، میڈیا کی آزادی کو لے کر، سوشل میڈیا کی آزادی کو لے کر، وہ بالکل یہی ہیں جو کہ ابھی آپ نے سنوائے. اس میں تو عمران خان کے ویوز میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ جو آج کی 3 گھنٹے کی بندش ہے، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے اس بندش سے جس کا تذکرہ شاید آپ بھی کر رہے ہیں.
اور میں آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ شاید انٹیریئر منسٹری نے اوور ڈو کیا ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے بہت اقدامات کر دیے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو انٹیریئر منسٹری کا آرگومنٹ یہ ہے جو ان کا. اور فواز صاحب آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جب تک آپ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، کیا ہم اس جو فلسفہ بھی ہم نے عمران خان صاحب کا سنا اور آپ کو بھی سنایا، جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو کیا آپ قوم کو یقین دلانا چاہیں گے کہ اس قسم کے ان پلیٹ فارمز پہ اس طرح کا حکومتی جبر اور بندشیں نہیں آئیں گی، ماں سوائے وہ معاملات کے جس میں کہ یقیناً جو مذہبی انتہائی اہم معاملات ہیں یا انتہائی اہم ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے بالکل چند کلیدی معاملات ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی بندش سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گی، اور خاص طور پہ ایسی سچویشن جو آج ہم نے دیکھی ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنی پڑے گی؟ دیکھیے جی 100% آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی یہی رہے گی. ہم انڈیپینڈنٹ جو ہمارا نظریہ ہے میڈیا کو لے کر کے، جو خیالات کی آزادی کا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ برقرار رہے گا. کسی قسم کی بندش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس پہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹکڑا آپ نے سنایا ہے، یہی مشعل راہ ہے ہمارے لیے. اور اس میں سوائے اس کے کہ جہاں بہت زیادہ سیکیورٹی ایشوز انوالو ہوں، لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ قطعی طور کے اوپر جو ہے یہ نہیں ہوگا. اور ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ ان کمپنیز کے ساتھ ہی ہمارا ریلیشن شپ اس قسم کا ہو جائے کہ ہمیں بندش کے بجائے ہم اس کو ریگولیشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جناب فواد چودھری وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. عجب صورتحال پیدا ہوئی ہے پچھلے 2 دن سے، ہمارے اس پروگرام میں بھی مسلسل ذکر رہا ہے. چھوٹی کی سیاسی خبر تھی کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اب ان کی رہائی ہوگی، اور پھر ہم آئندہ کی بات کر رہے تھے. آج پتہ چلا کہ جی ضمانت تو ابھی نہیں ہوئی، یا مسئلے میں پھنس گئی ہے، وہ ابھی رہا نہیں ہوں گے، کیونکہ 2 رکنی بینچ جس نے ضمانت کا فیصلہ کیا تھا، بتایا گیا ہے کہ اس میں شدید اختلاف تھا، اور نہ جانے کیسے ضمانت کا فیصلہ ہو گیا اور اعلان ہو گیا. عجب صورتحال ہے. اس کو دیکھتے ہیں، اس کو جائزہ لیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج، سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ 2 روز سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر جناب شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت پر رہائی کی خبر تھی، اور ضمانت پر رہائی جس کا اعلان ہو چکا تھا. اب گفتگو ہو رہی تھی کہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد ملک کے سیاسی منظرنامہ کیا کروٹ لے گا، کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا. ہمارے اس پروگرام میں بھی مسلسل 2 روز ہم نے شہباز شریف صاحب کی رہائی اور اس کا پیش منظر پر ہماری گفتگو تھی. آج عجب معاملہ ہوا. اچانک یہ پتہ چلا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت دراصل کھٹائی میں پڑ گئی ہے. عجب سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا. کہا گیا کہ فیصلے پر جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید کے اختلافات کی وجہ سے معاملہ لٹک گیا ہے. پرسوں شہباز شریف کی مبینہ ضمانت پر جسٹس سرفراز ڈوگر نے اقرار کیا، جسٹس اسجد جاوید نے انکار کیا. تحریری فیصلے میں جسٹس اسجد جاوید کے دستخط ہی نہیں ہے، اور بعدی نظر میں اس فیصلے نے نظام انصاف میں ٹکراؤ کی کیفیت کو جنم دیا. مزے کا صورتحال تھی کہ بہرحال اس کا اعلان ہو گیا کہ ضمانت ہو گئی ہے، اور آج بتایا گیا کہ اب اس کیفیت کی وجہ سے اس 2 رکنی بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے، اور اب دونوں ججز کا تبادلہ بھی کر دیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دونوں ججز کا ٹرانسفر کر دیا ہے. اہم بات یہ بھی ہے کہ میڈیا پر نہ جانے کیسے ضمانت کی منظوری کا فیصلہ مشتہر ہوا، اور 2 روز سے مسلسل انتظار تھا کہ کس لمحے شہباز شریف صاحب رہا ہوتے ہیں. اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے دونوں ججز کے الگ الگ فیصلے ریفری جج کو بھیجیں گے، اور ریفری جج شہباز شریف کی ضمانت کے کیس کا فیصلہ سنائیں گے. آج مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت سے متعلق ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، معاملہ عدالت میں ہے، اس لیے فیصلے کا انتظار کیا جائے. ڈی بی نے اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اوپن کورٹ میں اناؤنس کی تھی، جس کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب کو بیل گرانٹ کی گئی. 50 لاکھ روپے کے 2 مچلکے. ابھی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی. ڈیٹیل ججمنٹ جیسے ہی آتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم مچلکے ہم نے انتظام کیا ہے، ہم داخل کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں. لیکن ڈیٹیل ججمنٹ کے آنے
اور اسے پڑھنے سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ افواہ یا کسی قسم کا اپنا انالیسس جو ہے، یہ معاملہ عدالت سے متعلقہ ہے، عدالت کے احترام کے پیش نظر ہمیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً نون لیگ اس سے پہلے عدالتی معاملات پہ تو نہ کبھی تبصرہ کرتی ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی گفتگو کرتی ہے، کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، مگر معاملہ ہے بڑا دلچسپ جو پچھلے خاص طور پہ 2 دن میں سامنے آیا ہے۔ پرسوں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں جسٹس اسجد جاوید پر مشتمل بینچ نے شہباز شریف پر آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں درخواست ضمانت کی سماعت کی تھی اور وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر کے دونوں ججز اپنے اپنے چیمبرز میں چلے گئے تھے۔ اچانک تھوڑی دیر بعد کورٹ ایسوسی ایٹ کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست منظور ہو گئی ہے، 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے جائیں۔ یہ سنتے ہی کمرہ عدالت میں موجود مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنما ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ عدالت کی راہداری میں مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں۔ دوسری جانب جب بینچ کے سربراہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ضمانت منظور کرنے کا مختصر فیصلہ لکھ کر جسٹس اسجد جاوید کے پاس بھجوایا تو انہوں نے دستخط نہیں کیے بلکہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کو آگاہ کیا۔ کل جب جسٹس اسجد جاوید ہائی کورٹ میں آئے تو انہوں نے بطور سنگل بینچ کیسز کی سماعت کی اور ڈویژن بینچ میں نہیں گئے، جس کی وجہ سے کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے نیب کیسز کی سماعت کرنے والے 2 رکنی بینچ کو تحلیل کر دیا، ساتھ ہی جسٹس سرفراز ڈوگر کو ملتان بینچ اور جسٹس اسجد جاوید گھرال کو بہاولپور بینچ میں تعینات کر دیا گیا۔ اب جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس فاروق حیدر کی بینچ آئندہ ہفتے سے لاہور ہائی کورٹ میں نیب کیسز کی سماعت کرے گی۔ بہت ہی دلچسپ غیر معمولی معاملہ ہے۔ بہرحال ہم نے پرسوں شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کے مبینہ فیصلے سے متعلق اپنے پروگرام میں اس دلچسپ صورتحال میں بتایا تھا کہ شہباز، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ خان اور احد چیمہ کو عدالتی ریلیف اسی بینچ یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید کی بینچ سے ملا تھا اور یہ تمام معاملات اسی بینچ سے منسلک تھے، جس سے پھر خبر یہ آئی کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی اور پھر اب یہ خبر آئی کہ یہ معاملہ اختلاف کا شکار ہو گیا ہے۔ گنجلک صورتحال ہے، اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان، سابق جج لاہور ہائی کورٹ اور پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر کو۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ نے سن لیا کہ بہت عجیب معاملہ ہے، ہم تو طفل مکتب ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا، کیا ضمانت کا اعلان ہو گیا ہے اور سب کچھ ہو گیا ہے، پھر پتہ چلا کہ ایک جج صاحب نکل گئے ہیں، پھر وہ بینچ ٹوٹ گئی ہے۔ سر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو آپ نے مجھے جو چیزیں بتائی ہیں یہ تو معمول کے مطابق تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا، یہ تو بڑی مبہم اور غیر معمولی سی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، کیونکہ عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں خاص طور پہ یا اعلیٰ عدالتوں میں جب کوئی آرڈر اناؤنس کر دیا جاتا ہے، خاص طور پر ضمانت کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے کہ ضمانت ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ کبھی نہیں ہوا کہ آرڈر جو ہے وہ بعد میں کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے، اور ضمانت میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ 2 ججز جو ہیں وہ ضمانت کے میٹر پہ آپس میں ڈس ایگری کر جائیں۔ میرے تو یاد نہیں پڑتا، کیونکہ جنرلی ٹینڈنسی ججز کی ہوتی ہے کہ اگر ایک جج بھی سمجھے کہ اب اس معاملہ جو ہے یہ ڈاؤٹ فل ہے اور یہ کیس جو ہے میرٹس پر نہیں بنتا یا اس میں اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے کہ ضمانت دی جانی چاہیے، تو پھر دوسرا جج جو ہے وہ اس کو ریزسٹ نہیں کرتا اور وہ فیصلہ جو ہے ضمانت کی حد تک تو کبھی بھی اس طرح سے یہ غیر معمولی صورتحال پیدا نہیں ہوتی جو اس دفعہ پیدا ہوئی ہے، اور میں خود بڑا حیران ہوں۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہماری عدلیہ کی ایک ساکھ ہے وہ ایک قسم کی کنٹروورسی کا شکار ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب اس طرح کے کیسز میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے تو معاملات میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے عنصر کی بھی بات انہوں نے کی ہے۔ تو جب ضمانت لی جاتی ہے یا جب ضمانت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کیس کے اپنے میرٹس دیکھے جاتے ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص نے ضمانت مانگی ہے وہ ضعیف تو نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ تو نہیں ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے پولیٹیکل پرسنالٹیز کے اسپیکٹ میں جو کیس لاء ڈیولپ ہوا ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ تمام چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں اور پھر ضمانت کا، اور 2 دفعہ سنا ہے کہ یہ آرڈر بھی یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے،
اور پھر آرڈر جو ہے وہ جج صاحبان نہیں لکھ سکے، اور پھر یہ کہ انکنکلوسیو ایک چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ شاید کوئی دوسرا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے، تو مجھے تو یہ بھی عجیب سی بات لگتی ہے. مجھے نہیں پتا جو دوسرا بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو بینچ تھا یہ نیب کیسز کے لیے مختص تھا. اس کے اندر یہ غیر معمولی صورتحال ہوئی تو دونوں جج صاحبان کے، ایک کا ملتان ایک کو بہاولپور بھیج دیا گیا. اب ایک نیا بینچ بن گیا. لیکن اس معاملے میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ریفری جج کو بھیجا جائے گا. اب یہ کیا کیفیت ہے، ریفری جج کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے آپ. عمران خان صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریفری جج کو بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ 2 ججز کا جو بینچ بنا ہے اس پہ کوئی تو آرڈر کریں گے نا جی. یہ یا دونوں جج اپنا اپنا آرڈر لکھیں گے پہلے. ابھی انہوں نے آرڈر لکھا ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے ریفری جج کی بات جو ہے یہ جی انہوں نے کہا ہے، ایک جج صاحب نے جو ہے جسٹس سرفراز ڈوگر نے اقرار کیا اور جسٹس اسجد جاوید نے انکار کیا، اور اسجد جاوید نے دستخط ہی نہیں کیے اس فیصلے پہ. تو یعنی کہ تو اختلاف اور اتفاق تو ہو گیا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے باوجود اس سے پہلے ہی فیصلے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا. یہ بھی ایک عجب سی بدنظمی ہے. اتفاق یا نا اتفاقی دونوں چیزیں جو ہے ان رائٹنگ آنی چاہیے. دونوں ججز اپنا اپنا آرڈر لکھیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آرڈر ہی نہ لکھیں اور وہ چھوڑ دیں کیس کو، اور پھر ایک دم کیس جو ہے وہ چیف جسٹس سے ہوتا ہوا کہیں اور چلا جائے. ایسے ہو نہیں سکتا. میرا خیال ہے یہ زیادہ چیما گوئیاں ہو رہی ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے. لیکن یہ فرمائیے گا عرفان قادر صاحب کہ اگر ایک جج کہے کہ بیل ہو جانی چاہیے، ایک جج کہتا ہے کہ نہیں میرٹ نہیں بنتا، بیل نہیں ہونا چاہیے، پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن وہ جس جج نے بھی یہ کہنا ہے وہ لکھ کے کہے گا نا. بغیر لکھے ہوئے زبانی جمع خرچ میں تو وہ یہ بات نہیں کر سکتا نا جج. لیکن اگر یقیناً دیکھیں شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی نہیں، ابھی تک سامنے آئے نہیں ہیں. یہ بات ہے نا جی. اب یہ بات تو طے ہے نا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اب یہ ریفری جج کے پاس جائے گا، کیونکہ دوسرے جج صاحب نے پرہیپس لکھ دیا ہے کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں. غلط ہے، یہ نہیں جا سکتا ریفری جج کے پاس، کیونکہ جب تک یہ ججز اپنا آرڈر جو ہے وہ نہیں لکھیں گے تب تک نیکسٹ سٹیپ نہیں آ سکتی. تو یہ فرمائیے گا کہ اس کے باوجود اگر 2 ججز میں اتفاق نہیں ہے اور جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے تو اناؤنسمنٹ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا ججمنٹ کا؟ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں تو جو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، جو اس کے بعد اگر آرڈر لکھا بھی جائے تو وہ آرڈر کبھی بھی اس اناؤنسمنٹ سے مختلف نہیں ہوتا. اور اس چیز کو بڑی یعنی ایک مایوب طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ بھی ایسا کیوں ہوا، یہ ان یوزول چیز ہے. یہ تو عدالتی نظام میں سمجھتا ہوں اس طرح ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ دیکھیں اس وقت یہ صورتحال ہو رہی ہے، ہم عدالت عالیہ کی بات کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے. کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو سپریم کورٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کیس کے معاملے میں، جو جج صاحب اور بینچ کے درمیان جو کلمات ہوئے ہیں، جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو اور جو وہ رہا ہے، یہ پوری کیفیت جو ہماری عدلیہ سے متعلق ہے. آج کی ہم لاہور ہائی کورٹ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں جو کل ہوا ہے یہ بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے. عرفان قادر صاحب، ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ججز کی آپس کی جو ریشہ دوانیاں ہیں وہ اس قدر زیادہ بڑھ رہی ہیں اور کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو پروسیڈنگز تھیں، یہ جو کل کی آپ فرما رہے ہیں، اس میں جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ گفتگو ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ فکری ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو پچھلے 10 سال میں یہ جو افتخار چودھری صاحب کی جو عدلیہ بحال ہوئی تھی، وہ ایک اس طریقے سے جو بحالی تھی وہ کوئی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تھی، وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو سبسیکوینٹ اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی اسٹرکٹ لیگیلٹی میں نہیں ہوئی تھی. اور اسی وجہ سے ہم یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو ایک طوفان اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہماری سب سے اعلیٰ ترین عدالت میں، وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. تو اب اس کا یہ تو ہر روز ایک جانب دیکھیں یہ عدلیہ کے معاملات ہیں اور جو وکلاء کے معاملات ہیں وہ ابھی آپ نے اسلام آباد میں اس کا شاخسانہ دیکھا ہے، یہ پوری کیفیت دیکھی ہے. تو جو بیچارہ سائل ہے جو کہ ایک جانب وکیل پہ آسرا کرتا ہے اور پھر امید لگاتا ہے بینچ سے اور عدالت سے، اور وہاں کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات ہیں، چاہے وکیلوں کے معاملات دیکھ لیں، ججز کے معاملات دیکھ لیں، لوور جوڈیشری کے دیکھ لیں اور سپیریئر جوڈیشری کے معاملات دیکھ لیں. عرفان قادر صاحب، تو یہ ایک افسوسناک، بہت ہی انتہائی افسوسناک اور رنجیدہ کر دینے والے صورتحال ہے.
آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی نظام ہے ہمارے ملک کا یا بہت سارے دوسرے ممالک کا جو کہ ہمارے والا سسٹم فالو کرتے ہیں، وہاں پہ بینچ جو ہے وہ بار پہ چیک ہوتی ہے اور بار جو ہے وہ بینچ پہ چیک ہوتی ہے. لیکن اگر بینچ اور بار جو ہیں آپس میں شیر و شکر ہو کے ہلڑ بازی شروع کر دیں اور کٹھے ہو جائیں، جیسے کہ یہ جو لائرز موومنٹ چلی تھی اور اس کے بعد کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم ججز کا ہراول دستہ بن گئے ہیں، اور اس سے وہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ بڑے امپیکٹ ہوئے ہیں، اور اس سے نقصان جو ہے وہ عدالت کا یعنی کہ بینچ کا بھی ہوا، اور وکلاء کی جو بار ہے ان کی بھی ساکھ جو ہے وہ اس سے مجروح ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر، ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق جج لاہور ہائی کورٹ، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.